बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले बात करेंगे मुल्क की सियासत की, जहां PDM ज़ेर बहस है। कभी इस्तीफ़े, कभी लॉन्ग मार्च, कभी तहरीक अदम एतमाद। अपोजिशन की सियासत कहाँ खड़ी है, क्या फ़ैसला कुन मोड़ तक पहुँच पाएगी? अभी तक की जो अपोजिशन की सियासत की स्ट्रेटजी थी उसमें कहाँ कहाँ खामियाँ रहीं, इन मौज़ूआत पर तफसील से बात करेंगे। शामी साहब का नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे और साथ लाहौर में जो खोखर पैलेस के तरफ ऑपरेशन हुआ जिसमें तामीरात मिस्मार की गई, ये बड़ा अहम इशू है क्योंकि खोखर बरादरान लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए हैं। हुकूमत ये कहती है कि सरकारी अराजी थी जिसे वागुजार करवाया गया है। दोनों का मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले PDM की सियासत, तो देखिए इस सियासत में नया मोड़ चंद रोज़ पहले कैसे आया। जब बिलावल भुट्टो जरदारी मुखातिब थे तो उन्होंने क्या तजवीज़ दी? इंशाअल्लाह ताला जब हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे मेंबर्स को मनाते हैं कि हमें वार करना है तो असेंबली में करना है, मूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। अदम एतमाद कठपुतली वज़ीर आला के ख़िलाफ़, अदम एतमाद कठपुतली स्पीकर के ख़िलाफ़, या अदम एतमाद नालायक, नाजायज़, नाअहल सेलेक्टेड वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। रब इंशाअल्लाह ताला हम अपने इत्तेहादियों को इस स्ट्रैटेजी पे मनाएंगे, एक पेज पे लेकर आएंगे। फिर जितना हमारा चाय की दावतों पे इनके पसीना निकलेंगे उतना हमारा 10-10 जलसे से असर नहीं होता है। तो इस पर सरेदस्त बड़ा अहम सवाल उठाया आसन इकबाल साहब ने। देखिए वो क्या कहते हैं। पीपल्स पार्टी की ये तजवीज़ है, पुरानी तजवीज़ है, इत्तफ़ाक़ राय से फ़ैसला करते हैं। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम लीग नून की सोच है, हम समझते हैं कि अगर बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो ज़रूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। लेकिन सेनेट के अंदर हमने देखा कि जहाँ नंबर्स हमारे पास थे वहाँ भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। तो लिहाजा हमें एक ही रास्ता है जिस पर चलना चाहिए और वो ये है कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कुन लॉन्ग मार्च करनी चाहिए। तो इसी सवाल की रोशनी में कल कमर ज़मान कायरा साहब से एक प्रोग्राम में बड़ा अहम सवाल उठाया गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी बड़ा दिलचस्प है। इस पर हुकूमत का रद्दअमल क्या है वो बाद में प्रोग्राम में नशर करता हूँ। सबसे पहले तो सर मैंने ज़रा सीक्वेंस सेट कर दिया कि बयान क्या आया, एहसन इकबाल साहब का नुक्ता क्या था और कमर ज़मान कायरा साहब ने उसकी वजाहत किया कि इस बीच में फिर चौधरी मंजूर साहब को टेलीफोन कॉल भी आती है जरदारी साहब की, जिसमें कुछ और ही तासुर दिया जाता है। वो तो चौधरी साहब से हम खुद बात भी कर लेंगे। अभी तक पाकिस्तान में कभी कोई तहरीक अदम एतमाद कामयाबी के करीब तरीन भी पहुँची है? कामयाब तो हुई नहीं। अच्छा, इससे पहले कि मैं सवाल का जवाब दूँ, एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर जो है वो मैंने पढ़ी है और एक वो उसका लेटर है, उसका अक्स भी देखा है कि जो पेशावर यूनिवर्सिटी है, हाँ, उसने अपने मुलाजमीन को, अपने असातिज़ा को ये इत्तला दी है कि आपकी पूरी तनख्वाह अदा नहीं की जा सकेगी, वो अलाउंसेस उनको नहीं मिल सकेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी माली बहरान में मुब्तला है। ठीक है, चले इसकी भी खबर ले लेते हैं। मुझे ये लगा कि ये जब खबर छपी है तो इसके बाद एक तूफ़ान बर्पा हो जाएगा, हुकूमत इसका नोटिस लेगी और जो हमारे शफकत महमूद साहब हरकत में आएंगे, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला जो हैं, एक दौड़ लग जाएगी कि हुआ क्या है, और हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसको कहा जाएगा कि इनके फ़ंड रिलीज़ करें। लेकिन ऐसी कोई ख़बर सुनने में नहीं आई, गोया ठंडे पेटों उसको बर्दाश्त कर लिया गया। इस पे बात कर लेते हैं। ये मैं बात आगे करता हूँ। ये इंतहाई शर्मनाक सूरत है, हम बात है। तो और भी कई यूनिवर्सिटियाँ इसी तरीके से माली बहरान का शिकार हो रही। हमारे वज़ीर आज़म कहते थे कि कौमें तालीम से बनती हैं, सड़कों से नहीं बनती, तामीरात से नहीं बनती। तालीम पर जोर था। ये तालीम की जो हालत ज़ार है, ये मुझे इंतहाई सदमा हुआ है। मैं गुजारिश करूँगा उनसे दस्तबस्ता कि इसका फौरी नोटिस लें, ठीक है, और ये यूनिवर्सिटियों के मामलात को देखें और उनके लिए जो कुछ करना चाहिए वो करें। ठीक हो गया, उनके वसाइल में इजाफा करें। सही एक तरफ हुई। अब आ जाए देखिए तहरीक अदम एतमाद की तरफ। देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ना, उन्होंने ये बात कही कि हम अब तहरीक अदम एतमाद लाएंगे।
گویا اصل میں حکومت کو مصروف رکھنا ہے، یعنی ایک خارج کی طرح ہے اپوزیشن. کھجلی ہو گئی، اپوزیشن نہ ہوئی، کبھی ہتھیلی پہ ہو جائے، کیا میٹافور ہے سر، کبھی بغل میں ہو جائے، کبھی ٹانگ میں ہو جائے، بڑا شاندار اشتہار ہے ویسے، اور کہیں نہ کہیں ہوتی رہے. ٹھیک ہے. تو یا چین نہ آئے حکومت کو. تو اپوزیشن جو ہے اس نے اپنا نام لگتا کھجلی رکھ لیا. ٹھیک. کیونکہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ تو ایک یعنی کامیاب ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. اس لیے میں نے عرض کی تھی کوئی کامیاب ہونے کے قریب تر بھی کوئی صورتحال پیش آئی پاکستان کی تاریخ میں. بات یہ ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے حکومت کے اتحادیوں کو. چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے مطالبات منوا لیتی ہیں اور وہ حکومت جو ہے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، بہت سی ان کی ناجائز خواہشات کو پورا کر دیتی ہے. تو اپوزیشن اس کا مطلب ہے اتحادیوں کی سروس کر. ابھی تو آپ دیکھیے جو مسلم لیگ کاف جو ان کی ایک بڑی اتحادی ہے، انہیں سینٹ کی سیٹ مل رہی ہے، ان کو تو انہوں نے وہ صف بنا لی اور سینٹ کی ایک سیٹ کا وعدہ ہو گیا. ٹھیک. اگرچہ کہ ان کے 10 ارکان ہیں لیکن وہ 10 ارکان ایسے ہیں کہ حکومت کی کشتی میں صلح کر سکتے. صحیح ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھائی کامل علی آغا یا کوئی اور کامل اگر مسلم لیگ کی صفوں میں ہے کاف کی تو اسمبلی میں پہنچ جائے، یعنی ایک تصدیق ہو گئی. اب مسلم لیگ کاف جو ہے وہ تو کوئی پرچم جو ہے بغاوت کا بلند کرنے سے رہی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے بھی ایک رکن پنجاب اسمبلی جو ہے آج ملے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ سے ملے ہیں. اس سے پہلے بھی 5-6 لوگ مل چکے. اب وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنے ترقیاتی فنڈ جو ہے خود مسلم لیگ نون کے وہ لے رہے ہیں نا، وہ لے رہے ہیں. اب شرف پوری صاحب کی مثال نہیں کہ چند مہینے پہلے جب وہ ملے تھے. تحریک عدم اعتماد تو چیئرمین سینٹ کے خلاف نہیں تھی، کامیاب ہو سکی جہاں کہ میجورٹی تھی، میجورٹی موجود. ایگزیکٹلی. تو اب یہ اس کی کیا منطق ہے؟ پہلی بات یہ جو ہماری اپوزیشن ہے نا، یہ ہمارے 9 نئے بچے ہیں نا، اس میں نئے لیڈر ہیں نا. بلاول بھی نئے ہیں اور محترمہ جو ہماری مریم ہے عزیزہ وہ بھی نئی ہیں. تو جوش و خروش تو ان میں ہے، چیخم دھاڑ تو کرتے ہیں لیکن ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ پتے جو ہے وہ کوئی یعنی شطرنج کی بازی جو ہے وہ کھیل نہیں پا رہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ آج مسلم لیگ نون نے وہ یہ فیصلہ کیا ان کے اجلاس میں کہ بھائی ہم سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں گے. بلا سوچے سمجھے سینٹ جو ہے اس کو موضوع بنا دیا گیا. اس وقت بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ بھائی آپ کی تو 3 نشستیں پکی ہیں، 7 نشستیں جو ہیں وہ خالی ہوں گی نا پنجاب میں. صحیح ہے. تو آپ 3 وہ آپ اور مسلم اور جو پیپلز پارٹی ہے اس کو وہاں سے نشستیں ملنی ہیں سندھ سے. اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان بھی کوئی ایک آدھ نشست کے پی کے سے لے لیں گے. تو بھائی آپ کیوں اپنی نشستوں کے پیچھے پڑے ہیں؟ اور یہ بلوچستان سے بھی ہاتھ صاف ہو سکتا ہے جے یو آئی کا. تو آپ ایسا نہ کریں، یہ آپ خالی نہ چھوڑیں اور حکومت کی طاقت میں اضافہ نہ کریں. انہوں نے اس پہ اب غور کر کے اپنی پالیسی بدلی ہے اور اعلان کیا، کیونکہ سینٹ کے اگر استعفے آ جاتے تو سینٹ کو کوئی اثر نہیں پڑنا تھا. سینٹ میں استعفے آنے نہیں تھے، اسمبلیوں سے اگر آ جاتے. شعیب منظور صاحب نے بھی جوائن کر لیا. اس لیے اب یہ کبھی تحریک عدم، اب وہ کہتے ہیں نا، وہ ہمارے کیا غالب کا شعر ہے کہ ہر ایک سے کیا ہے پوچھتا ہوں مجھے شعر کچھ گڑبڑ ہو گیا، کسی راہ رو کو میں یعنی. اور ہمارے حسین حقانی صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ کہہ رہے تھے کعبے کو جا رہا ہوں. چلیے اسی سے کام چلا لیتے ہیں. غالب کا کعبے کو جا رہا ہوں، نظر سوئے دہر ہے. صحیح ہے. مڑ کے دیکھتا ہوں، کوئی دیکھتا نہ ہو. چلے ٹھیک ہے. تو اب آپ پھر زرداری صاحب کا فون آیا شعیب منظور صاحب کو نا، بلاول صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس پہ بحث ہونا شروع ہو گئی. نون لیگ نے سوال بھی اٹھایا اس کے اوپر، پی ڈی ایم میں اتفاق ہے یا نہیں. اطلاع ملی کہ 5 پارٹیاں ہیں اس رائے کے حق میں، 4 نہیں ہیں. تو لیکن جو زرداری صاحب کا فون آیا اس میں تو ایک بحثیت مجموعی ایسے لگا کہ جیسے کوئی تکا کے ماریں گے ہم. ہاں وہ تکا کے تو مار سکتے ہیں نا، کبھی یہاں کبھی وہاں.
اور کہا پی ڈی ایم متحد ہے اور تمام آپشنز کو ہم لیکن جب آپ دوسرے کو تھکائیں گے نا تو خود بھی تو تھکیں گے. چوہے صاحب السلام علیکم. نقطہ نظر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شامی صاحب آپ سے مخاطب ہیں. چوہے صاحب یہ بتائیے کہ یہ تھکا کے ماریں گے تو خود بھی تو تھک جائیں گے نا, اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں, کل ان کا مجھے اچانک فون آیا اور کافی 15-20 منٹ تک بات ہوتی رہی مختلف موضوعات پر, مختلف ایشوز پر, اور اس کے حوالے سے ان کا خیال ہے کہ ہمیں جو جتنی بھی ہمارے پاس آپشنز ہیں ان سب کو استعمال کرنا ہے اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ پریشر بڑھانا ہے. جیسے سینٹ کا الیکشن ہے تو وہ بھی ساتھ, ساری چیزیں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, چونکہ ایک آنے والے, ان کا خیال ہے کہ آنے والے 1-2 مہینے 3 مہینے جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے, نہ صرف اس حکومت کے حوالے سے, پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہوں گے. تو آپ کو پتا ہے ان کی جو کیلکولیشن ہوتی ہے وہ بالکل درست ہے. ہمیشہ مگر یہ جو آغاز ہوا تھا نا, یہ بڑی ہائی ہوپ سے ہوا تھا, بڑے بلند بانگ دعوے کیے گئے تھے اور کہا تھا کہ بس ایک آدھ دھکے کی مار ہے یہ حکومت, لیکن پھر آہستہ آہستہ کوئی اب معاملہ بدلتا چلا گیا ہے. تو اس کے کچھ اثرات جو ہیں, اس کے جو اپوزیشن کے حامی حلقے ہیں ان پر بھی کچھ ایسے اعصاب شکن ہوئے ہیں یہ اثرات جو ان کے. شامی صاحب آپ درست فرما رہے ہیں, لیکن ایک پرابلم ہو گیا. پرابلم کیا تھا کہ جو آخری آپشن تھا اس کو کچھ ہمارے بھی کچھ دوست اور کچھ میڈیا اور کچھ حکومت سب سے پہلے لے آئی, جس سے ایسے لگا کہ یہ ہائپ تو بالکل کریٹ ہو گئی ہے استعفوں کی اور استعفے دے دیں گے. اب سوال یہ تھا کہ استعفے دے کے موومنٹ شروع کرنی ہے یا استعفے آخری آپشن ہے. جس طرح سے پی ڈی ایم کے اجلاس میں میں بھی تھا وہاں پہ جو 20 سپٹمبر کو ہوا اسلام آباد کے اندر, تو اس میں یہی تھا کہ آخری آپشن تھا کہ اگر اس حکومت کو گھر بھجوانے کے لیے اگر استعفوں کا آپشن بھی استعمال کرنا پڑا تو وہ بھی کریں گے. تو اب اس کو اٹھا کر کچھ دوست پہلے لے آئے. اب سارا بحث اس پہ شروع ہوگی کہ استعفے آ رہے ہیں, استعفے نہیں آ رہے, استعفے جا رہے ہیں, استعفے. تو وہ ہم نے سمجھا کہ یہ اس وقت مناسب نہیں ہے. جب پیپلز پارٹی بیٹھی تو ہمیں کسی نے کہا کہ جی اگر آپ سندھ گورنمنٹ توڑ دیں تو سینٹ الیکشن رک جائیں گے. جب ہم نے اپنے سارے لا ایکسپرٹس, آپ کو پتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس فاروق اسنائے, کھوسا صاحب اور خود اعتزاز صاحب, میاں رضا ماشاءاللہ بخاری صاحب, سارے لوگ ہیں جو ملک کے نامور وکلا ہیں, تو وہ جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی یہ صرف سندھ کی حد تک رکے گا, باقی تو الیکشن ہو جائے گا. باقی الیکشن سے استعفے دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سینٹ کے اندر ان کو 2/3 اکثریت دے دیں. اور پھر یہ بھی ہوا کہ اگر مومنٹم, ہم نے تو پہلے مومنٹم بنانا ہے, اور اگر مومنٹم بنتا ہے تو استعفے دینے سے پھر وہ الیکشن نہ کروا سکیں. لیکن اگر آج استعفے دے دیے وہ الیکشن قومی اسمبلی کے بھی کرواتے ہیں. فرض کر لو, میں ایک سجیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ بلاتے ہیں 25 لوگوں کو, ان کے استعفے منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیتے ہیں, ان کا الیکشن شروع ہو جاتا ہے. باقی نہ صوبائی اسمبلی, یہ اسپیکر کی مرضی ہے نا استعفے قبول کرنا یا نہ کرنا. پی ٹی آئی کے بھی پڑے رہے تھے باقی, تو وہ پورشنز میں کروا دیں الیکشن, تو وہاں پہ بھی 2/3 لے جائیں, تو پھر ہم کیا کریں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کا مطلب ہے چوہے صاحب کہ یہ تمام تر جو چالیں تھیں ان کی اناؤنسمنٹ غلط وقت پر پی ڈی ایم کرتی رہی, جس کی وجہ سے وہ مومنٹم بن سکا, نہ ان چالوں کو امپلیمنٹ کرنے کی صحیح وقت آ سکا. نہیں دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت بھی سمجھ رہی تھی, ہم کہہ رہے تھے, تو پھر ہمارے اوپر واپس پریشر آتا تھا کہ آپ سندھ حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے, آپ سندھ نہیں, آپ اس کو نہیں ہے. ہم نے کہا یہ ایشو نہیں ہے, پہلے پورا جو پلان ہے اس کو سمجھیں, اور ہمیں پہلے یہاں پہ بھی مقابلہ کرنا ہے, اور مقابلہ کر کے مومنٹم بنے گا. ہمارا خیال ہے, دیکھیں ویدر بھی بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. رشیا کی جو جرمن فوجیں تھی وہ روس کے اندر موسم کے ہاتھوں آ رہی, نیپولین موسم کے ہاتھوں آ رہا تھا. تو ہم نے کہا کہ یہ فیبرری میں اب پورا پلان آ گیا ہے, 27 فیبرری تک 2 پنجاب میں ہے, 13 کو سیالکوٹ, 23 کو جو ہے وہ سرگودا میں ہے, اور ساری ریلیز ہیں. پھر اس کے بعد سارا مومنٹم بنے گا, تو اس کے بعد سارے استعمال کریں گے. یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں, ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں, سیالکوٹ میں ہو رہا ہے, وزیر آباد میں ہو رہا ہے, دوسری جگہ ہوں گے, کیا ان کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا کہ کٹھے لڑیں گے ان کو؟ جی کر لیا گیا ہے فیصلہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے
یہ پہلے نون لیگ نے کیا کہ وہاں پہ ساری جماعتوں نے کہا کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کو ہم سپورٹ کریں گے، اور پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے ہمیں کہا، قاہرہ صاحب کو کہا کہ آپ اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو وڈرا کر لیں، اس وقت ایک میسج دینے کی ضرورت ہے۔ گو ہمارا ایک مجھے یہ کو بات ماننے میں کوئی آر نہیں کہ ہمارا جو ڈسکا والی سیٹ ہے سیالکوٹ والی، اس پہ ہم قدرے کمزور تھے، لیکن اگر ہم وزیر آباد میں لڑتے تو ہم ایم پی اے بالکل ہم کنٹیسٹ میں تھے اور بہت اچھی پوزیشن میں تھے، ہمارا وہ پہلے بھی 2 بار ایم پی اے رہے۔ فیصلہ یہ ہوا لیکن ہم نے کہ جس جماعت کی نشست تھی وہی اسی کے امیدوار کو سپورٹ کیا جائے گا، یہی فیصلہ ہوا۔ یہ تو ہو گیا ایک اہم نقطہ شامی صاحب نے ریز کیا۔ دوسرا جو تحریک عدم اعتماد کی بات تھی، بلاول صاحب کی، پھر زرداری صاحب کا فون جنہوں نے اس کو بھی انکارپوریٹ کیا، تو یہ جو بات کہی گئی آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے، یہ تو تاریخ کہتی ہے کوئی یقین ہو تو پھر ہی ایسی بات یا ایسی سوچ رکھی جاتی ہے۔ تو زرداری صاحب سے آپ کی بات بھی ہوئی ہے تفصیلی، راز و نیاز کی بات بھی ہوئی ہے، کوئی یقین ہے انہیں، کوئی حوصلہ، کوئی تسلی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا ان کے پاس ایسا پتہ جس کی بنیاد پہ یہ بیان بلاول صاحب نے دیا؟ تسلی کا تو مجھے جامی صاحب حوصلہ تسلی کا تو نہیں پتا، لیکن وہ پریزیڈنٹ صاحب بہت کانفیڈنٹ تھے اور ان کا خیال کہ آپ صرف آپ کو 1-2 مہینوں کے اندر ماحول نظر آ جائے گا کہ ماحول کیا بن رہا ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر، تو اس سے لوگوں کو پھر سمجھ آنی شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ میں جب یہ الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج تھا وہاں پہ گیا ہوں تو میری کچھ پی ٹی آئی کے ایم این اے سے ملاقات ہوئی ہے، وہ اندر بہت غصہ ہے، پی ٹی آئی کے اندر بھی جو بیک بینچر کوئی پوچھ نہیں رہا آج تک۔ پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے بھی آج باغیانہ نعرے لگا رہے تھے پنجاب سے۔ جی بہت ساری دیکھیں ایشوز ہوتے ہیں، جب ماحول بنے گا، ایٹماسفیئر بنے گا تو بہت ساری چیزیں ہیں، جب پریشر بنے گا، یعنی چوہدری صاحب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں، رولنگ کلاسز ہوتی ہیں وہ بھی ٹوٹتی ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں گویا یوں لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ماحول پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، ریلائی کر رہے ہیں کہ 2-3 ماہ گزریں، کوئی نیچرلی ماحول بنے تو ہم کچھ کر سکیں، اس سے پہلے تک ویٹ اینڈ سی۔ نہیں ماحول ہم نے بنانا ہے، ماحول بنانا ہے، پریشر لے کر آ رہے ہیں ہم، جو سارا مومنٹم بنا رہے ہیں اس سے ماحول بنے گا۔ تو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر آپ واضح تبدیلی دیکھیں گے اگلے فیبروری اور مارچ دونوں امپورٹنٹ مہینے۔ بہت شکریہ جناب چودھری منظور صاحب۔ صاحب دیکھیے اب سوال یہ ہے کہ ماحول سے سیاست بنے گی ان کی یا ماحول بنانا یا سیاست سے ماحول بنے گا؟ یہی تو نکتہ تھا۔ دیکھیے جیسے وہ کہتے تھے کہ استعفے تحریک کے نتیجے میں استعفے دیں گے یا استعفوں کے نتیجے میں تحریک جنم لے گی۔ دیکھیے بات یہ ہے، ابھی قاہرہ صاحب کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے فرمایا کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، وہ ناکام ہوئی لیکن بی بی نہ ٹھہر سکی۔ دیکھیے بات کیا ہے، یہ بھی ایک مغالطہ ہے اس بات میں۔ وہ جو تحریک عدم اعتماد تھی اس کے پیچھے ہمارے مرزا اسلم بیگ صاحب بھی تھے، ٹھیک، ہماری پنجاب حکومت بھی، یعنی عوامل تھے اب سارے دیکھیں نا، ممکنہ جتنے بھی ہو سکتے۔ ہمارے وہ جو آپریشن مڈ نائٹ جیکال جو ہوا، جس میں ہمارے بریگیڈیئر امتیاز صاحب بھی اور میجر عامر صاحب بھی جس مارکے کے غازی شمار ہوئے، اگرچہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انٹیلیجنس کا کام کر رہے تھے، لیکن جو ٹوٹے ہوئے ایم این ایس تھے ان کو تلاش کر رہے تھے، ہم کوئی آپریشن نہیں کر رہے تھے، لیکن ملبہ ان پہ گر گیا۔ پر اس سے قطع نظر لیکن 58 بھی تو تھی نا اس وقت۔ نہیں، ہاں، جب وہ ناکام ہو گئی تحریک عدم اعتماد تو پھر صدر پاکستان کے ساتھ مل کر، کیونکہ صدر پاکستان کو اس وقت اختیار تھا کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر سکتے تھے 58(2)B کے تحت، تو پھر اپوزیشن ان کے ساتھ مل گئی اور نواز شریف صاحب کی اور صدر پاکستان کی جو غلام اسحاق خان، انہوں نے 2 اسمبلیاں توڑی، دوسری مہنگی پڑ گئی جو نواز شریف صاحب، تو انہوں نے جب ان کے ساتھ مل کے پھر وار کیا، پھر حکومت ختم ہوئی۔ ہاں، اب 58(2)B نہیں ہے، نہ اب 58(2)B ہے، نہ میجر عامر صاحب سلیکٹیو ہیں، نہ امتیاز صاحب ہیں، نہ اسلم بیگ صاحب ہیں، تو پھر میں کیسے مان لوں اعتبار انقلاب آسماں کر لوں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ، اب سپریم نواز شریف صاحب کے بارے میں
پھر یہ سپریم کورٹ سے ایک نسخہ اختیار کیا، آزمایا گیا، تو سپریم کورٹ نے ان کو 184(3) کے تحت یہ پہلی دفعہ تاریخ میں پاکستان کی ان کو گھر بھیج دیا۔ یہ 58(2)B کا متبادل تلاش کیا گیا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، صحیح ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے نہ تو مجھے سپریم کورٹ سے کوئی آرڈر آتا نظر آ رہا ہے، نہ مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان، یہ ان کے پاس تو ہو بھی 58(2)B، تو تب بھی اس کا استعمال، تب بھی یہ استعمال نہیں کریں گے، اور نہ باقی عوامل موجود ہیں۔ یہ تو اپنے ہی دانت کھٹے خیرہ کریں صاحب گے۔ تو خود اعتراف کریں کہ وہ عوامل ہمارے ساتھ نہیں ہے نا۔ اس لیے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تو جو ہوئی تھی، اور آج کے دور میں فرق ہے۔ اگر اب وہ تحریک ناکام ہو گئی تو حکومت مضبوط ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہی وجہ ہے، اپوزیشن مزید کمزور ہو اب جائے میں گی۔ گزارش کروں، یہی وجہ ہے کہ حکومتی وزراء کے جو بیانات ہیں اپوزیشن کے اعلانات کے بعد، اس میں ان کی جو اعتماد ہے وہ زیادہ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ جب تحریک عدم اعتماد کی بات ہوئی تھی تو وزیر خارجہ نے کیسے اس پہ رسپونڈ کیا، بڑا اہم ہے، دیکھیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کہتے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے، یعنی کہ آپ نے عمران خان صاحب کو آئینی طور پر وزیر اعظم تسلیم کر لیا ہے۔ وزیر اعظم ہیں تو آپ ان کے خلاف لانا چاہتے ہیں نا۔ یہ کہنا بند کر دیجئے کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم، وہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہیں۔ اب عدم اعتماد کی تحریک جو وہ لانا چاہتے ہیں، یہ ایک آئینی شک موجود ہے۔ تحریک انصاف اور اس کے جو اتحادی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور انشاءاللہ اس تحریک کو ہم شکست دیں گے۔ دیکھیں نا، پورے اعتماد اور نقطے کی بات کی کہ اگر آپ تحریک عدم اعتماد لے کے آ رہے ہیں، گویا آپ وزیر اعظم مان رہے ہیں۔ تو کہ جب وہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں تو حکومت کو مان رہے ہیں۔ ہاں بالکل مان رہے ہیں۔ یہ تو وہ بات یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نڈر، اس میں ہے درد 2/3۔ ٹھیک ہے، ایک سر بریک۔ مگر شاہ محمود قریشی صاحب ماشاءاللہ جو انہوں نے وکالت فرمائی ہے، اور اسی طرح کے وکیل جناب پیپلز پارٹی کے پاس بھی موجود ہیں، تو وکیل جو ہے نا، اچھے وکیل مقدمے کا فیصلہ نہیں ہونے دیتے، تاریخ پہ تاریخ پڑھتی چلی جاتی، اور اعتزاز احسن کو تو بڑی مہارت حاصل ہے اس کام میں۔ بالکل، ایک بریک لے رہے ہیں، اس میں جو اس سے جڑا ایک اور نقطہ رہ گیا وہی بات کرتے ہیں، اور پھر یہ جو کھوکھر پیلس کے طرف جو آپریشن ہوا لاہور میں، اس پہ فریقین کا موقف آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بات کریں گے یہ جو لاہور میں کھوکھر پیلس کے طرف آپریشن ہوا، تعمیرات مسمار کی گئی ہیں، تو 125 کروڑ کی اراضی سرکاری کہتی ہے کہ واگزار کروائی ہے، لیکن کھوکھر برادران چلے گئے لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ توہین عدالت ہوئی ہے۔ 2 مختلف انہوں نے درخواستیں آج دی ہیں۔ سرکار کہتی ہے کہ یہ سرکاری اراضی تھی، کھوکھر برادران کہتے ہیں کہ اس پہ اسٹے آرڈر تھا اور مقامی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ تو سیف الملوک کھوکھر صاحب ٹیلی فون لائن پر ہیں، ان کا موقع بھی جان لیتے ہیں، اور بعد میں فردوس عاشق اوان صاحب سے بات کر لیں گے۔ سیف الملوک کھوکھر صاحب جو ہیں، ان کے تو ہر روز کوئی نہ کوئی خبر ایسی آتی ہے، کبھی عدالت میں کچھ ہوتا ہے، کبھی پولیس کچھ کرتی ہے۔ آج تو مریم نے تو یہ بات کہی ہے نا کہ وہ ان انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ جی، وہ انہوں نے کہا ہے۔ خواجہ سعد رفیق جو ہیں، انہوں نے بھی شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اور جب یہ کارروائی ہوئی ہے تو ان کے گھر پر ایک قسم کا دھاوا بولا گیا ہے، تو انہوں نے یہ ایک بات اچھی کی ہے کہ اس پہ کوئی ریزسٹ نہیں کیا، مزاحمت نہیں کی، وگرنہ کوئی خطرناک صورتحال بھی پیدا ہو سکتی تھی، کھوکھر صاحب یہ جانے بھی جا سکتی تھی۔ ٹھیک، کھوکھر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ آپ کی زمین تھی، جائز تھی، آپ کے پاس تمام اس کے قانونی اختیارات تھے، تو پھر سرکار کو کیا پڑی تھی اسے مسمار کرنے کی؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر قانونی طور پر حکومت آ کے کسی کا گھر گرا دے؟ یہ کوئی پراپرٹی کی انویسٹیگیشن یا کوئی سرکاری زمین لینے کے لیے نہیں آئے تھے، انہوں نے تو حملہ بولا۔ اذانوں کے ٹائم اعلان کیا گیا عورتوں کو باہر نکال دو، جیسے کوئی جنگ انڈیا کی اور پاکستان کی جنگ نہیں لگتی۔ یہ ماحول تھا، ہزاروں کے ساتھ سے نفری تھی، گاڑیاں تھی، ہمیں کوئی ہوش نہیں آئی، بچیاں چیخیں مار رہی تھی، عورتیں چیخیں ماری، کیا ہو گیا جیسے کوئی جنگ لگ گئی ہے۔ یہ تو صرف انتقامی کارروائی لی جا رہی ہے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہونے کی۔ تو یہ میری جو پراپرٹی کی بات کرتے ہیں کہ ٹھیک نہیں، میری پراپرٹی تو پرویز مشرف کے دور میں بھی چیک کی گئی، نیب نے، اسٹیشن کمانڈر صاحب نے، سب نے اس وقت بھی چیک کی۔ یقین کیجئے مجھے ایسی بات کرتے ہوئے بھی سوچ آتی کہ شاید نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر سو موٹو لیا چیف جسٹس آف پاکستان نے،
انہوں نے ایک ایک ایجنسی کو لگایا ساتھ, انہوں نے چیک کیا اور سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کی ڈی سی لاہور نے کہ ایک ایک مرلہ ان کی ملکیت ہے اور جہاں جہاں کو یہ قبضہ ان کی ملکیت ہے, کوئی پریشانی نہیں. تو اس کے بعد تو کوئی یہ سپریم کورٹ سے اوپر اب نہیں آ گئے, یہ صرف اور صرف پی ڈی ایم کا جو جلسہ تھا مینار پاکستان میں وہ اس کی کڑی ہے. یہ مجھے سزا دی جا رہی ہے کہ میں میاں محمد نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں. مگر صاحب یہ بتائیے کہ یہ زمین آپ کی آبائی زمین ہے یا بعد میں خریدی گئی ہے یا کسی پرائیویٹ پارٹی سے خریدی ہے یا حکومت سے خریدی ہے؟ سر یہ تو زمین جو ہے نا یہ 1936 سے میرے دادا کی ہے, انہوں نے بیچی, یہ جوہر ٹاؤن نے ایکوائر کی, پھر جوہر ٹاؤن نے ایل ڈی اے نے ایکوائر کی, پھر ایل ڈی اے نے ڈی نوٹیفیکیشن کیا. یہ میری ایک مرلہ زمین میں نے خرید کی ہے اور رجسٹریاں ہیں, انتقال ہیں, اور یہ سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش ہوئی ہے. یہ ڈی جی اینٹی کرپشن اپنے عملے کے ساتھ مل کے اس کی ٹائٹل ہی چینج کرنا چاہتا تھا. جب اس کو پتا چلا کہ یہ تو سپریم کورٹ میں پہلے رپورٹ جمع ہو چکی ہے, یہ جو کہتے ہیں کہ یہ سرکاری زمین ہے 40 کنال, یہ 13 کنال زمین جو یہ زرعی اصلاحات کی 153 کنال زمین الاٹ ہوئی 1981 میں. مزارہ الاؤنس جو زرعی اصلاحات ان کو ہوتی ہے وہ ان کو الاٹ ہوئی 1981 میں. اس کے بعد پھر یہ القدس ہاؤسنگ سوسائٹی بنی. القدس ہاؤسنگ سوسائٹی سے رانا اقبال صاحب ہیں خالص گھی والے, انہوں نے خرید کی, ان سے پھر میں نے خریدی. یہ چوتھی جگہ پہ القدس. ٹھیک ہے, آج آپ عدالت میں گئے ہیں, توہین عدالت کی درخواست ہے یا کوئی اور مدعا لے کے گئے ہیں آپ؟ میں تو الحمدللہ قانون کو قانون کا اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. اس میں جب انہوں نے دعویٰ بولا, میں نے اپنے بندوں کو ادھر کھوکھر پیلس ایک گھر نہیں ہے, 13 خاندان 13 ہیں اور 26 خاندان ہے. میں نے قانون کو ہاتھ نہیں لیا, کہیں خون خرابہ سے میں نے عقل سے, اللہ نے مجھے صبر دیا, عقل سے کام لیتے ہوئے میں نے تحمل مزاجی سے کام لیا ہے. ٹھیک, چلے ساتھ رہے. ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحبہ آپ کو مسلسل سن رہی ہیں, آپ کے سامنے ہم نے سوال رکھا, آپ نے جواب دیا. ڈاکٹر صاحبہ وہ جو کھوکھر صاحب بات بتا رہے ہیں اس کی روشنی میں سوال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جائز اور قانونی زمین کیوں آپ نے پھر گرا دیا کھوکھر پیلس کے طرف تعمیرات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے کھوکھر صاحب کو بھی ساتھ شامل کیا تاکہ کھوکھر صاحب کی آواز بھی لوگ سنیں, اور کھوکھر صاحب خود اپنے خلاف چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان کو مینار پاکستان میں جلسے کے حوالے سے یہ انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا. تو ان سے یہ سوال کر لیں کہ مینار پاکستان میں ان کے علاوہ اور کون کون وہاں جلسہ کروا رہے تھے, اور لاہور کے اندر 13 MNA ہیں اور کوئی 28 کے قریب MPAs ہیں, اور جو اکثریت جو ہے وہ ان کی MPAs جو ہیں اور اکثریت ان کی جماعت کی ہے, تو وہ باقی لوگ جو ہیں یہ بلڈوزر اور یہ سارا عملہ ان کی گھروں کی طرف کیوں نہیں گیا, یہ صرف کھوکھر صاحب کی طرف ہی کیوں ان کا رخ ہوا؟ تو یہ اگر انتقامی کارروائی کرنی ہے تو انتقامی کارروائی کرنے کے اور بڑے طریقے ہیں, اور ہمیں ان کے گھر گرا کے یا ان کی وہ دیواریں گرا کے تسکین نہیں لینی تھی. ہمیں قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانا تھا, ہمیں یہ پیغام دینا تھا کہ no one is above the law. یہ جو بندر بانٹ اور یہ جو درباریوں میں شاہی خزانے سے نذرانے لٹائے جاتے رہے, اب اس حکومت نے عوام کی جو اصل ملکیت ہے ان کو واپس کرنے کے لیے ہر قسم کا وہ قانونی تحفظ اور ان زمینوں کو واپس عوام کو واگزار کرا کے پبلک ویلفیئر پروجیکٹ کے طور پہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین ایک ایک مرلہ ہماری تھی, اس پہ قبضہ تھا. قانون کی عدالت دیکھیں, اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے شامی صاحب کہ وہ ہائی کورٹ گئے ہیں, آپ کچھ کمنٹ کریں گے اس پر؟ یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے, عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کھوکھر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں یا حکومتی کارروائی ناجائز ہے, کیونکہ اب یہ کیس عدالت میں چلا گیا ہے, اس میں مجھے یا کھوکھر صاحب کو کمنٹ نہیں کرنے چاہیے.
میری بہن نے بڑی اچھی بات کی، میں بڑے احترام سے گزارش کروں گا، ان کی گوشوار کروں گا کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کر دی ہے کہ انتقام لینے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں. بالکل انہوں نے کتنی اچھی اور سچی بات کی ہے. ان کو پتہ انہوں نے رانا ثناءاللہ کو کیسے انتقام کیسے لپیٹا. اب اصل میں میرا وقت ختم ہو گیا کھوکھر صاحب، بات کلیئر نہیں ہو سکی. ڈاکٹر صاحب مجھے جاتے جاتے یہ بتائیں کہ کیا یہ عدالتی احکامات تھے، اسٹے آرڈر تھے اس زمین کے اوپر کھوکھر برادران کے پاس، اس کے باوجود سرکار نے مسمار کیا ہے تعمیرات کو؟ ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں یہ اب آپ کے سامنے عدالت کے اندر یہ خود گیا نا، انہوں نے خود اپنی گردن جو ہے شکنجے میں دی ہے. اور اگر عدالت کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے حکومت کوئی کام کرتی تو آج عدالت کی اس حوالے سے کوئی واضح ہدایات آتی. تو یہ اب بہت اچھا کیا کہ عدالت میں یہ انہوں نے خود اپنا جو کیس تھا وہ پلیٹ کرنے کا فیصلہ کیا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اصل میں موضوع ایسا ہے ڈاکٹر صاحب، موضوع ایسا ہے کہ اس پہ آپ کے پاس بھی کہنے کو بہت کچھ، ان کے پاس بھی. ہم نے دونوں کی رائے آپ کے سامنے رکھ دی، باقی معاملہ ہے عدالت کے سامنے. یہاں ایک بریک. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.